ये तो कोई मसला ही नहीं मेरी गुड़िया, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ पढ़ सकती हो। मुराद को कोई इतराज़ नहीं होगा, है ना मुराद? आखिर में मुराद से तायीद चाहे। बिल्कुल, असबात में सर हिलाते, अपने फ़ोन पर मैसेज देखते वो वहाँ से खड़ा हुआ। अभी दरवाज़े तक ही पहुँचा था कि कदम पत्थर हो गए। यूँ लगा जैसे किसी ने समातों में शीशा अंधेर लिया हो। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जहाँ मुराद आलम पत्थर हुआ था, वहीं हाशिम को भी शदीद तरीन झटका लगा था। अगले ही लम्हे हाशिम का हाथ थप्पड़ की सूरत ज़िले के मुँह पर लगा कि वो संभलती बेयकीनी से हाशिम को देखने लगी, जो कहर भरी नज़रों से ज़िले को घूर रहे थे। अपने दिमाग से ये खनास निकालो ज़िले। इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह है मुराद आलम से। अगर कोई भी खराफाती सोच तुम्हारे ज़हन में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाशिम की बात मुकम्मल होने से पहले ज़िले रोती हुई अपनी जगह से उठी और तेज़ी से बाहर निकलने लगी कि दरवाज़े पर मुराद आलम को खड़ा देख पल भर को रुकी और फिर तेज़ी से वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में चले गई। मुराद हाशिम ने खड़े होते से पुकारा, वो जहाँ चाहती है आप इसकी शादी वहीं करें चचा, लेकिन फिर मुझसे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की उम्मीद मत रखें। वो बोलकर जाने लगा कि हाशिम की कड़क आवाज़ पर रुका। तुम क्या समझते हो मैं ज़िले की शादी तुमसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की लालच में कर रहा हूँ? बहुत छोटी सोच है तुम्हारी मुराद। मैं ज़िले की शादी तुमसे सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम इसे मेरी तरह मोहब्बत से सँभाल लोगे। इसका बचपना बर्दाश्त करोगे। मुराद आलम की बात इन्हें चबक की तरह लगी थी। वो अपने मुंह से किसी के लिए मोहब्बत का इकरार करके गई है। अगर कल को कोई गुल खिला दिया या वो मेरी बेटी है, बाप का सर नीचे नहीं होने देगी। देख लेना, इसने ये झूठ कहा है, वो भी महज इसलिए क्योंकि तुमसे शादी ना हो। और इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है मुराद, कि तुमने हमेशा इस पर रौब रखा है, कभी इसे नरमी से अपनी तरफ माइल नहीं किया। वो शिकवा कर रहे थे या तंज समझना मुश्किल था। वैसे भी मुराद आलम को दोनों से ही फ़र्क नहीं पड़ता था। वक़्त गुज़ारी करना मेरी आदत नहीं, ना ही मैं कोई इन्हें 20 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लौंडा हूँ जो इसकी दिलजोई करूँ। आंखें फेरते तनफ़्फ़ुर से कहा, तुम्हारे लहजे और इरादे बागी लग रहे हैं मुराद आलम। मेरी बेटी फूल जैसी है और तुम्हारा रवैया। वो वाकई फ़िक्रमंद हुए थे। वो भी आपकी बेटी है, जब मेरी बीवी होगी तो मेरी होगी। मैं अपनी मलकियत को नरमी से सँभालना जानता हूँ। इसका कहा गया जुमला गौना सुकून दे गया था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब पोशीदा सा था जो हाशिम को खटक रहा था। खाने की ट्रे मुलाज़मा सामने रख कर गई थी, लेकिन इसका दिल बुरी तरह मतला रहा था। घबराहट के ज़ेरे असर इसने 3 बजे आने वाली अपनी इस कॉल को भी नज़रअंदाज कर दिया था, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। दिन तेज़ी से गुज़र रहे थे और हर गुज़रते दिन के साथ इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अचानक बकाई आने पर वो बाथरूम की समत भागी और वाश बेसिन पर झुकी के करने लगी। कुछ ही देर में इसकी हालत कमज़ोरी से नीम बेहोशी जैसी होने लगी, लेकिन कुछ बदलाव था। अपने वजूद में कुछ अज़ाफ़ी महसूस करते इसका दिल तेज़ी से धड़का। बेख्तियार इसने अपने पेट पर हाथ रखा। बीमार तो वो वैसे ही रहती थी, इसलिए शायद कुछ दिनों से बोझल होती तबीयत महसूस नहीं कर सकी थी। वॉशरूम से बाहर निकलते वो बेड के एक किनारे पर बैठी तेज़-तेज़ सांस लेने लगी और एक दफ़ा फिर फूट-फूट कर रो दी। और कितनी सज़ा बाकी है अल्लाह! क्यों मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं होता? मैं इसको कत्ल भी नहीं कर सकती और इस जो ज़िंदा रखकर ख़ुदकुशी भी नहीं कर सकती। सर टेबल का सामान नीचे फेंकते वो दुहाई देने लगी कि सर टेबल से नीचे गिरे कागज़ात उठाते ज़ब्त लब भूंजे। वो खुला के कागज़ात थे जो इसने 2 दिन पहले सुल्तान से बनवाए थे। बहुत देर कर दी फ़ैसला करने में तुमने मारिया। खुला के कागज़ात मारिया के हाथ में रखता सुल्तान अफ़सोस से बड़े लहजे में बोला। वो खामोश रही थी।
کہ کیا بولتی، بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے حنان ان پیپرز پر سائن کرے گا؟ سلطان کے سوال پر وہ تلخیٰ ہنسی۔ سائن نہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ حنان کی زندگی میں میری حیثیت کسی اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ گو کہ وہ مجھے اپنا لباس سمجھے، ناممکن سی بات ہے۔ وہ خوشی خوشی سائن کرے گا کہ اسے اس بوجھ سے آزادی ملے۔ سلطان نے اس کا لہجہ کھوجنا چاہا، لیکن وہاں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ افسوس نہ ملال، صرف خالی پن تھا۔ جبکہ ماریا نے بھی اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا تھا، اور ایک بار پھر سلطان کی آنکھوں میں رونق دیکھ وہ ڈر گئی تھی کہ اس کی طلاق کا سن سلطان کی آنکھوں میں چمک کے طور ٹھیک نہیں تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے خلا کے کاغذات کے ٹکڑے کر دیے اور بیڈ پر روندے منہ گرتی بے بسی سے روتی اپنی موت کی چاہ کرنے لگی کہ قدرت نے خلا کا اختیار بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہارے سے جڑی کسی بات سے ضلع کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مراد عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ جانے لگے تھے کہ مراد کی اگلی بات پر رکے، لیکن مجھ سے جڑنے کے بعد ضلع کی وجہ سے میری عزت پر حرف آیا تو میں اپنے ارادوں سے آپ کو آگاہ نہیں کروں گا جتاتا مراد عالم کمرے سے نکل گیا۔ ہاشم نے پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھا، پھر ضلع کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ضلع سے ان کی محبت لازوال تھی۔ کچھ دیر پہلے جو تھپڑ مارا تھا اب ہاتھ کوسنے دے رہا تھا۔ اس تھپڑ کا مداوع بھی کرنا تھا اور ضلع کو منانا بھی تھا۔ اس کی گاڑی جھٹکے سے یمان مینشن کے باہر رکی تھی، جس کا دروازہ ہی کسی محل کی طرح بڑا اور مضبوط تھا کہ دیکھنے والے کے برے ارادے پست کر دے۔ لیکن وہ تو یمان انیت کے اس محل سمیت اس کی بنیادیں ہلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گارڈ اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ یمان انیت سے ملنا ہے مجھے، جیپ سے اترتے اکھڑ لہجے میں مخاطب کیا۔ سوری میم، بنا اپائنٹمنٹ کے آپ نہیں مل سکتی۔ ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی کہ آج سر کا کوئی مہمان۔ جتنی بری طرح انوارہ نے اس کا گریباں دبوچا تھا، کچھ پل کے لیے وہ اس امیر زادی کی جرات پر ساکت رہ گیا تھا۔ تمہارا وہ مٹکے کا باس اس قابل نہیں کہ انوارہ ہاشم اس سے اجازت لے۔ اس کو بولو میں ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتے پیچھے دھکیلا۔ دوسرے گارڈز جو اس لڑکی کے لڑنے پر آئے آج تھے، اس کے متاثرین شخصیت دیکھ کشمکش میں پڑ گئے کہ آیا واقعی وہ ایک پاورفل لیڈی لگ رہی تھی۔ وہ گارڈ جو اسے غصے سے گھور رہا تھا، دوسرے کے اشارہ کرنے پر اندر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد واپس آیا تو مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سوری میم، اندر جا سکتی ہیں آپ؟ بنا گارڈ کی طرف دیکھے جیپ باہر چھوڑے وہ اندر بڑھ گئی۔ پہلا قدم رکھتے ایک تارانہ نگاہ مینشن کے باہر کے حصے پر ڈالی تو لاکھ دشمنی کے باوجود یمان کے ذوق کو دل میں سراہا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اس کا اپنا مینشن خوبصورتی اور سجاوٹ میں کم تھا، لیکن یمان انیت کا ذوق بھی اعلیٰ تھا۔ میم میرے ساتھ آئیے۔ ایک لڑکی مؤدب انداز میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ضرورت نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اپنے مالک کو بلاؤ۔ اس کی بدمزاجی پر وہ لڑکی منہ بسوڑتی اندر چلے گئی۔ آج تک یمان انیت نے کبھی انہیں بے عزت نہیں کیا تھا، نہ اس کے مہمانوں نے۔ ان کی وفاداری کی بڑی وجہ بیان کا دیا جانے والا پیسہ نہیں بلکہ عزت تھی۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں چکر کاٹتی ہر چیز کو بغور دیکھنے لگی۔ پھولوں سے بھرا وسیع لان ایک طرف، جس کے پودوں پر 2-3 تتلیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ ٹھہر کر اس منظر کو دیکھنے لگی جب نظر خرگوش پر پڑی، جو اسے دیکھتا پودوں کی آڑ میں چھپنے لگا تھا۔ بے اختیار وہ مسکرائی۔ مجھے نہیں پسند جانور، الجھن سے کہا۔ کچھ وقت پہلے ہی ضلع کی ضد پر گھر میں بلی آئی تھی، جب سے وہ منہ بنا کر
اپنے کمرے میں بند تھی۔ بری بات انوارہ، جانتی ہو جانور سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دل بہت نرم ہو۔ باپ کا کہا جملہ کانوں میں گونجا تو کوفت سے سر جھٹکا۔ اوہو، یمان عنید اور نرم دل کا مالک نخوت سے سوچا، میم سر ابھی مصروف ہے، وہ کہہ رہے ہیں انتظار کریں۔ اسی ملازمہ کی آواز پیچھے سے سنتی وہ پلٹی، ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ میں یہاں اس سے ملنے آئی ہوں، انتظار کرنے نہیں۔ کہاں مصروف ہے تمہارا مالک؟ انوارہ نے دانت پیستے پوچھا۔ سر اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ملازمہ کی کہی بات نے گویا اس کے وجود کو تیزاب کی ضد میں لیا تھا۔ کیا ثابت کیا تھا یمان عنید نے کہ اس کی ذات کتوں سے بھی گئی گزری ہے جو اس کو انتظار کرنے کو کہا؟ کہاں ہے تمہارا مالک؟ اس کے سوال پر ملازمہ تذبذب کا شکار ہوتی دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے تمہارا مالک؟ اب کہ اس کا بازو دبوچتے پوچھا۔ میم سر غصہ کریں گے۔ اپنا بازو چھڑوانے کی ادنا سی کوشش کی۔ I cannot repeat my words again. Where is he؟ ایک لفظ پر زور دیتے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ بیک ایریا۔ ملازمہ کے جواب پر جھٹکے سے ملازمہ کا بازو چھوڑتے ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالتی وہ خود اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری ملازمہ نے بیک ایریے کا راستہ پوچھ اس نے قدم اس جانب بڑھا دیے۔ رات کا 1:15 کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں سن بیٹھی تھی۔ دوپہر میں ہاشم اسے منا کر گیا تھا۔ ہاشم نے کچھ ایسے جواز پیش کیے تھے کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ جب آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے بے بسی سے کہا، لیکن ان سب کی فساد کی جڑ مراد عالم تھا۔ بچپن سے اب تک اس کی زندگی میں زہر گھولنے والا، اس کے سکون اور خوشیوں کو چھیننے والا، وہ جلاد سائیکو انسان۔ آنسو پونچھتی وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ ساری زندگی مراد عالم، تم نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے۔ میری خوشیوں کے دشمن ہو تم۔ اب تمہیں ساری زندگی کے لیے میں خود پر مسلط نہیں کر سکتی۔ میں تم سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ دندناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی وہ سیڑھیاں پھلانگتی بنا دستک کے مراد عالم کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ آج دوپہر میں ضلع کے منہ سے نکلے الفاظ کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، سکون سے مراد عالم کو سانس تک نہیں لینے دے رہے تھے۔ سارا وقت کلب میں گزارنے کے بعد رات 12 بجے کے وقت وہ گھر میں آیا تھا، لیکن پھر بھی اشتعال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ضلع کو جھنجھوڑ ڈالے اور اس سے حساب مانگے کہ وہ کیسے اس کی امانت میں خیانت کر سکتی ہے، کیسے کسی دوسرے کو دل میں بسا کر ایسے دیدہ دلیری سے اظہار کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے ہوئے تھا کہ اگر ضلع کے سامنے جاتا تو وہ مزید خوف زدہ ہو جاتی۔ اپنی سفید ٹی شرٹ اتارتے اسی سے اپنا کسرتی سینہ صاف کرتے ایک کونے میں اچھالی اور زمین پر جھکتے پش اپس کرنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا۔ وہ بنا سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھے بغیر بھی جان سکتا تھا کہ وہ ضلع ہے۔ نہیں چاہتا ضلع تم یہاں آنے پر پچھتاؤ، اس لیے پہلی فرصت میں قدم پیچھے لے کر میں دروازہ بند کر دو۔ پیش اپس مارتے پھولی سانسوں سے کہا، مجھے اب ڈراؤ نہیں دے سکتے مراد عالم، میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کا آپ کو حق نہیں۔ بنا خوف کے دروازہ تو بند کیا پر اپنے قدم پیچھے لینے کی بجائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا باہر جاؤ، ضلع کھڑے ہوتے غصے سے کہا۔ اس کا وجود غصے اور کثرت کرنے کے باعث دہک رہا تھا، لیکن آج ضلع نے اس کی حالت پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ مراد عالم کے ساتھ وہ شادی ہرگز نہیں کرے گی۔ تمہیں عزت راس نہیں ہے نا؟ آدھا دماغ تو پہلے ہی گما ہوا تھا، باقی آدھا ضلع کو بغیر دوپٹے دیکھے گھوم گیا۔ ہاں نہیں ہے مجھے عزت راس، لیکن آپ کو بھی راس نہیں۔ کیوں میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے؟
आखिर ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका मुराद आलम? क्या चाहते हैं आप मुझसे? वो गुस्से से चीखती। मुराद के करीब आई। अगर तुम सच में नहीं चाहती ज़िले कि मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाऊं, तो कमरे से निकल जाओ। वो इसके चमकते सरापे से नज़रें चुरा रहा था। गुस्से की शिद्दत से इसका रंग भी सुर्ख हो चुका था। गर्दन पर उभरती नुमायां होती इसकी ब्यूटी बोन किस कदर मुराद आलम को अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। मुझे बात करनी है आपसे, दो टोक लहजे में ठहर कर कहा। दुपट्टा पहन कर आओ अपना। रुख बदलते हुक्म दिया, जबकि इसके हुक्म पर ज़िले कहका लगाकर हंसी। यही तो मसला है आपका मुराद आलम, आप मुझे अपना ज़र खरीद गुलाम समझते हैं। वो हंसती मुराद आलम के मुकाबल आई। लेकिन मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आती कि मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं हूँ मैं एक इंसान हूँ मुराद आलम, और मेरी ज़िंदगी पर मेरा इख्तियार है। मैं जैसे चाहूँ वैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? बचपन से मेरी ज़ात को अपनी मुट्ठी में दबाते आए हैं आप। नफ़रत हो गई है मुझे आपके नाम से, आपके वजूद से। बख्श दे मुझे। वो आहर में रोने लगी थी। मैंने कहा जाकर दुपट्टा पहन कर आओ ज़िले। चुभता लहजा ज़िले को साकित कर गया। किस कदर पत्थर खुद पसंद शख्स था वो। नहीं पहनूंगी, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहे गुजारूं। अपने दिमाग में ये बात महफूज कर लें कि मैं आपकी किसी बात की पाबंद नहीं। जैसा मेरा दिल चाहेगा मैं वैसे ही रहूंगी। नहीं पहनना मुझे दुपट्टा तो नहीं पहनूंगी, बल्कि कल से घर के बाहर जाते हुए भी दुपट्टा नहीं पहनूंगी, ना ही शलवार कमीज़ बल्कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनूंगी। सबको भी तो पता चले ज़िले हाशम का नगर। मुराद आलम का उठता हाथ ज़िले के गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया था। पल भर को ज़िले को लगा शायद इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। वो औंधे मुंह बेड पर गिरी, कई लम्हे साकत रही, फिर ज़बत से आंखें मीचती पीछे मुड़ी। गाल में शदीद जलन के एहसास से इसकी आंखें बरसने लगी थी। दूसरी तरफ मुराद आलम का ज़बत टूट चुका था। इसने कभी ज़िले पर हाथ नहीं उठाया था, ना उठाना चाहता था। ये बेख्तियारी अमल था जो ज़िले की ज़ुबान की वजह से हुआ था। वो उठने लगी थी जब मुराद आलम ने इसे वापस पीछे बेड पर धक्का दिया और घुटना बेड पर टिकाते कंधे से ज़िले की कमीज़ दबोची। ज़िले फटी आंखों से नफ़ी में सर हिलाने लगी। जब हल्की सी आस्तीन फटने की आवाज़ पर आंखें फैल गई। छोड़े मुराद आलम, बुरी तरह झटपटाते कहा। क्या हुआ? वैसे भी तंग हो ना तुम इस मुकम्मल लिबास से, तो मॉडर्न कर रहा हूँ। कहते साथ इसने हल्का सा झटका दिया कि वो कुछ मज़ीद फटका। खुदा के लिए छोड़ दे मुराद आलम, मत करे इतना जुल्म, मैं मर जाऊंगी। आंखें मैचते बुरी तरह रोते कहा। किससे मोहब्बत करती हो तुम? इसका बाजू छोड़ते सर्द लहजे में पूछा। ज़िले ने झटके से आंखें खोलकर इसकी आंखों में देखा कि क्यों इसे खौफ आया था मुराद आलम से। तुम्हें तो कुछ कह नहीं सकता ज़िले में, लेकिन ज़िले की ब्यूटी बोन पर अंगूठा रब करते इसने सरतरीन नज़रों से ज़िले को देखा कि ज़िले के वजूद में सनसनीखेज़ लहर दौड़ गई। इसकी बात में छुपी गहरी तनबिया ज़िले को बहुत से तूफान से आगाह कर चुकी थी। मुराद आलम, वो बेबसी से रो दी। मैंने अपना नहीं इसका नाम पूछा है ज़िले, अब के नरमी से कहा, लेकिन चेहरे के तासरात सपाट थे। कोई नहीं है, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। इसके टूटे अल्फाज पर मुराद आलम के होंठों पर मुस्कुराहट छुप दिखला गई। झूठ कह रही हो ज़िले, इससे कश्मकश में डाला। नहीं, मैं सच कह रही, किसी से मोहब्बत नहीं करती, यकीन दिलाना चाहा। ओह सही, मैं बिला वजह ज़ाहद पर शक कर रहा था। बेचारा बेमौत मारा जाता। एक आंख दबाते वो पीछे हटा, लेकिन ज़िले की सांस सीने में अटका गया। इसके मुंह से ज़ाहद का नाम सुन इसे झटका लगा था। वो कैसे जानता था वो जाहिद है?
جبکہ اس کا تو زاہد سے کوئی افیئر بھی نہیں تھا، یہ محبت اس کے دل میں قید تھی۔ نہیں، کون زاہد؟ میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ وہ کھڑی ہوتی فوراً بولی، آیا زاہد کو سچ میں کوئی نقصان پہنچا دے؟ اب بھلا اس کی ایسی قسمت میں زاہد کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، مجھے پورا یقین تھا تم پر ضلع کہ تم ایسا کوئی غلط کام نہیں کرو گی۔ جان لیوا مسکراہٹ سے کہا، جو ضلع کو زہر جیسی لگی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واپس اپنے موقف پر آئی۔ اگر آج ڈر جاتی تو ساری زندگی اس شخص کے ساتھ جڑ کر خوف کے زیر اثر رہنا پڑتا۔ پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ پھر اس کے بالکل قریب ہوا۔ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی۔ روتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، ضلع کی ہتھیلی تھام اسے خود سے مزید قریب کیا تو ضلع صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ چچا نے تم سے ویلڈ ریزن پوچھا تھا انکار کا؟ میں تم سے کوئی ویلڈ ریزن بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ ضلع صرف مراد عالم کے لیے بنی ہے۔ جنون خیزی اس کی سرخ ہوتی آنکھوں، گردن کی پھولتی رگوں سے ظاہر تھی۔ ضلع کو یقین تھا وہ شخص جلد اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا، پر میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے شادی، کہتے ساتھ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ مراد عالم نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ناگواری سے اس کا جھکا سر دیکھا، جب نظر اس کے گال پر پڑی جس پر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی چھاپ تھی۔ ایک دم سے اسے ضلع پر رحم سایا، وہ بھی تو بے قصور تھی۔ اس کے ننھے ذہن سے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا، وہ جانتا تھا پھر کیوں اتنا انتہا پسند ہو رہا تھا۔ ضلع کو اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ اسے خود میں حوصلہ اور قوت برداشت پیدا کرنی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے آگے زندگی میں ہر قدم پر ان دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ضلع اس کو کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تو ضلع کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ جھٹکے سے مراد عالم سے دور ہوتی۔ بے یقینی سے مراد عالم کی اتنی جرأت پر شدید غم سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی اس غیر اخلاقی حرکت سے بہتر تھا آپ مجھے ایک اور تھپڑ مار لیتے مراد عالم۔ زہر خندہ لہجہ۔ مراد عالم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ تم سے شادی کا ارادہ میرا پہلے دن سے تھا ضلع، پہلے ماں باپ کی وجہ سے، پھر انتقام کی وجہ سے، لیکن اب محبت کی وجہ سے۔ تمہارا بار بار انکار میرا فیصلہ اور تمہارا نصیب تو نہیں بدلے گا، لیکن میری محبت کو ضد میں ضرور بدل دے گا۔ اپنے لیے اور مشکلات پیدا مت کرو۔ اس کو سمجھانے کی آخری اور ناکام کوشش کی۔ آپ کے کوئی ڈراوے میں نہیں آؤں گی اب میں مراد عالم، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اس لیے خود کا اور میرا تماشا لگانا بند کریں۔ وہ کہتے ساتھ جھٹکے سے دروازہ کھولتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے دیکھ مراد عالم نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ مت کرو ضلع، مجھے ضد مت دلاؤ، تمہارے باپ کی شکل سے تو ویسے بھی میرا تم سے نفرت کا رشتہ ہے، پر اس محبت کو میرے دل سے ختم مت کرو جو تمہاری معصومیت سے ہوئی۔ میرا دل جو تمہاری معصوم ذہنیت پر فرفیتہ ہوا ہے، اسے خود سے بدظن مت کرو۔ غصے سے سوچتا وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ یہ سچ تھا، اس نے کبھی ضلع کے متعلق خود بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تھی بھی تو اس سے عمر میں کافی چھوٹی، لیکن پھر اس کی ماں نے بچپن میں ہی اس پر اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ لیکن پھر بھی اس نے اس وقت فرضی ہاں کی تھی کہ وقت کے ساتھ سب اس رشتے کو بھول جائیں گے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ضلع اسے اپنے انتقام کا سب سے بہترین مہرہ لگی، لیکن کسی نے اس سے کہا تھا کہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ ضلع معصوم ہے، پر وہ انسنا کر گیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہونے لگا۔ اس کی معصوم حرکتیں، مراد عالم سے چڑنا، پڑھائی سے چوری، زبردستی کا ڈرامہ، حتیٰ تک کہ اس کی ہر فضول حرکت مراد عالم کا دل لبھانے لگی، لیکن اس نے کبھی یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ ضلع سے ہمیشہ اپنا یہ روپ چھپایا تھا۔
जब वो तन्हाई में इसे सोच हँसता था, लेकिन अब वो क्यों इसे एक बड़ी और पक्की खोट वाले दिल की लग रही थी। इसका इनकार मुराद आलम की मोहब्बत को दे रहा। वो सोफे से पुश्त लगाए खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करने लगा। हमारी पहली औलाद है हनान, आपकी ज़िद पर 6 साल में बेऔलाद रही हूँ। ऐसी कौन सी कमी है हमारे पास जिसकी वजह से हम औलाद अफोर्ड नहीं कर सकते? वो रोते हुए पूछ रही थी। शादी के 6 साल बाद इसे आज इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि वो प्रेग्नेंट थी। इस खुशी को तरसते हनान की माँ चल बसी थी, लेकिन हनान अब तक इस बात पर बज़िद था कि वो औलाद की ज़िम्मेदारी अभी नहीं उठा सकता। मैं इतनी वज़ाहतें नहीं दे सकता मारिया। जितना कहा है इतना करो। इस झंझट से आज ही निकलो और अबॉर्शन करवाओ। ना खुद परेशान हो ना मुझे करो। कमरे की लाइट बंद करते वो बेड पर दूसरी तरफ करवट करते लेट गया। जब अंधेरे कमरे में मारिया की नम आवाज़ गूंजी, मैं समझी थी अब खुश होंगे। औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करती है, खूबसूरत करती है। इसकी रोती हुई आवाज़ हनान को सख्त कोफत में मुब्तला कर रही थी। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मियाँ बीवी के रिश्ते में जितना स्पेस हो रिश्ता इतना ही मजबूत होता है, ना कि ज़बरदस्ती की औलाद। ज़बरदस्ती की औलाद को पाँव की जंजीर बना लो। कितना हकीर लहजा था हनान का, कितना बदनसीब था वो शख्स जो अल्लाह की इस नेमत को ठुकरा रहा था। लेकिन ये बात मारिया की बर्दाश्त से बाहर थी। अपनी हद तक वो हर ज्यादती बर्दाश्त कर रही थी कि हनान से शादी इसका अपना ज़ाती फैसला थी, और वो किसी पर भी ये ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो अपने फैसले पर पछता रही है। वापस कमरे की लाइट जलाते वो हनान के सामने जा खड़ी हुई। कमरा रोशन होने पर हनान ने इसे आंखें खोल कर नागवारी से देखा। अब क्या मसला है? हनान ने आंखों पर हाथ रखते बेजारगी से पूछा। मसला आप खुद हैं हनान। मैं कोई रात गुजारने वाली औरत नहीं हूँ जिसे सिर्फ इस्तेमाल की हद तक आप अपने वक़्त और मोहब्बत का शर्फ बख्शें। बीवी को सिर्फ रात में इज़्ज़त नहीं दी जाती, बल्कि ये रूटीन तो कीमत में खरीदी जाने वाली औरतों के साथ होती है। लेकिन मैं बीवी हूँ, आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपने निकाह किया है मुझसे। मैं एक रात की चाह नहीं हूँ। रोते हुए मारिया चीखने लगी थी। हनान ने आंखों से हाथ हटाते शदीद गुस्से से इसे देखा। ये मेरी औलाद है हनान, मैं इसके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी, ना ही कुछ गलत बर्दाश्त करूंगी। सुना आपने? मारिया के हतमा फैसले पर वो कंफर्टर झटकते ताल में खड़ा हुआ। वाकई तुम वो एक रात की औरत भी नहीं हो सकती मारिया, क्योंकि वो पैसों से खरीदी जाने वाली कम से कम एक रात को सुकून तो देती है, पर तुम्हारे साथ तो मुझे वो भी मैसर नहीं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं बाहर क़याम कर लिया करूं। अपना शर्ट पहनते वो पल में मारिया को बेमौल कर गया। वो पत्थर बनी इस पत्थर शख्स को देखती रह गई जब वो एक नागवार नज़र इसके सरापे पर डाल कमरे से निकल गया। मोहब्बत नसीब वालों के दर पर दस्तक देती है मारिया, और जो मोहब्बत को ठुकरा देता है वो सारी ज़िंदगी हर दर से ठुकराया ही जाता है। कानों में एक अज़ियत भरी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो। वो दीवार के साथ लगती ज़मीन पर बैठती चली गई। इसका जिस्म अनजाने खौफ से सर्द पड़ने लगा था। रात सारी इसने इस ठंडी दीवार के साथ टेक लगाए गुजारी थी। सुबह मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो मारिया खाली नज़रों से इसे देखने लगी। तुम किससे पूछकर मेरे कमरे में दाखिल हुई हो? इसके अचानक चलाने पर मुलाजमा के हाथ में पकड़ी ट्रे गिरने को थी कि वो यकदम घबराते हुए बोली, मैडम ये सर हनान ने भेजा है, और ये लेटर भी। मुलाजमा की बात पर चौंकती वो खड़ी हुई। रात हनान की कही बातें इसकी समातों में गूंजती रही थी, और अब एक और अजाब और न जाने क्या क्या लिखा था इस खत में। रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ मारिया, लेकिन मैं अभी औलाद नहीं चाहता। तुम्हारी बात भी दुरुस्त है। तुम्हें औलाद की ख्वाहिश होगी तो तुम इसे दुनिया में ले आओ।
شاید میرے دل میں بھی یہ جذبہ جاگ جائے، ورنہ تم ایک اچھی ماں ہو، اپنی اولاد کی پرورش میرے بغیر بھی کر لو گی۔ دودھ پی لینا، جانتا ہوں ساری رات جاگ کر گزاری ہوگی، میں فی الحال مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں۔ کچھ دنوں بعد گھر آؤں گا۔ مختصر سا خط۔ ماریا کا دل خالی ہونے لگا تھا۔ وہ جہاں اس کے معافی مانگنے پر چونکی تھی، پر اب اس معافی کے بعد کے الفاظ اس کی خوش فہمی کو دھو گئے تھے۔ یعنی اگر وہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے تو تبھی کرے جب خود باپ بننے کی استعداد رکھتی ہو۔ اس لیٹر کے ٹکڑے کرتے اس نے نم آنکھوں سے ٹرے میں رکھ دیا اور ٹرے میں رکھا گلاس تھام بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ دودھ زبردستی حلق میں اتارتی وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے شدید آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے۔ بستر پر لیٹتے کئی آنسو خاموشی سے اس کے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئی، اس بات سے انجان کہ اب جو سویرا ہوگا در حقیقت وہ اس کی زندگی کا ایک نیا اندھیرا ہوگا، جو نئے سرے سے اسے خود میں جذب کر کے اندر سے کھوکھلا کر ڈالے گا۔ رات جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سر تھامتے اٹھ کر بیٹھی تو اپنا وجود ہلکا پھلکا سا لگا، جو بھاری پن اور نئی جان اسے اپنے وجود میں محسوس ہوتی تھی وہ اب نہیں تھی۔ کوئی دھڑکن اپنے دل کے ساتھ دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ کھڑی ہونے لگی کہ درد سے چیختے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نظر بیڈ پر پڑی تو جان نکل گئی کہ گندی بیڈ شیٹ اس کے ساتھ اس کے غم میں ماتم کنا تھی۔ اس کے بعد ماریا کی دلدوز اذیت ناک چیخیں کمرے میں گونج گئیں۔ یوں لگا جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو، وہ خالی ہاتھ ہو اور زندگی ہی ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ ملازمہ کی بھی اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ 20 سے 25 منٹ بعد اس کی آواز دم توڑ گئی اور خاموش کمرے میں ایک نیا اندھیرا پھیل گیا جس میں اس کی سسکیوں کا ساز گونجنے لگا۔ رات ہمت کر کے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کے منہ سے وہی سننے کو ملا جو وہ نہیں سننا چاہتی تھی، کہ اس کو کھانے یا پینے کی چیز میں حمل ضائع کرنے کی دوائی دی گئی تھی اور وہ جانتی تھی وہ دوائی کس نے دی تھی۔ اپنے ہی اولاد کے قاتل ہو تم حنان، وہ ہاسپٹل میں سسکنے لگی، لیکن اپنے ہاتھ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹے تھے۔ ماریا، ڈاکٹر کی آواز پر آنکھیں کھولتی وہ ماضی سے باہر نکلی اور سیدھی ہونے لگی۔ لیٹی رہو ماریا۔ ڈاکٹرنی نے اسے واپس لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ہاسپٹل کے چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی۔ ماریا، میں جو بھی بتاؤں اسے تحمل سے سننا۔ ڈاکٹر کے تمہید باندھنے پر اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ کیا اس کا دماغی مرض اس کی اولاد کے لیے مسئلہ بن رہا تھا؟ ماریا، تمہیں یہ کچھ ضائع کروا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات گویا اس کے سر پر ہسپتال کی چھت گر گئی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں ایسا کروں گی؟ ایک بار باپ نے جان لی اور اب ماں، آپ یہ کہہ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ ہتھے سے اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے کہا میری بات تحمل سے سنو ماریا، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی کہ تمہاری اولاد کو نقصان ہو، لیکن یہ سب کہنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر جوں جوں سب بتاتی گئی اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ بیک یارڈ میں قدم رکھتے اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ رال ٹپکاتے یمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے وہ بڑے بڑے 3 کتے جو یقیناً اسے لاڈ کر رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے بھیانک اور ڈراؤنے کتے۔ اسے دور سے ہی خوف محسوس ہوا تھا۔ نظر ان کتوں سے بہتی ارد گرد کے ماحول پر گئی تو ہر طرف ہریالی دیکھ آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ یعنی سامنے بیٹھا یہ پتھر دل شخص پرسکون ماحول کا عادی تھا، دوسروں کی زندگی میں زہر گھول یہ شخص خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ غصے سے سوچتے ایک قدم آگے بڑھایا جب اس کے سارے کتے یمان کو چھوڑ انوارہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اسی لمحے اپنے قدم روک گئی۔ کتوں کو الرٹ ہوتے دیکھ یمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا
انوارا کو دیکھتے اپنی بھویں چکائی، انداز مزاحیہ تھا، جیسے کہہ رہا ہو آ گئی نا خود چل کر۔ کتوں کو اشارہ کرتے خود آہستگی سے چلتا مسکراتا انوارا کے سامنے آیا، شورٹس اور بلیک سینڈو میں۔ اس کے کسرتی بازو بالکل نمایاں تھے اور بکھرے سے بال، چھلکتی آنکھیں، کامیابی سے چمکتا اسکام تھا۔ انوارا لب بھونچے اسے دیکھتی رہی، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ خیر سنا ہے شادی سے پہلے لڑکی کا سسرال آنا معیوب سمجھا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر چھیڑا مسٹر یامان، اندازہ تھا کہ گرے ہوئے شخص ہیں آپ۔ اس کے سینے پر انگشت کی انگلی رکھتے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ یامان نے ایک آئیبرو اچکائی، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا سامنے سے کھل کر وار کرتے ہیں، آپ یوں پیٹھ پیچھے جڑیں کاٹنے والے کو اپنا مرد کہتے ہیں؟ جو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ تو پھر آپ نے اب تک چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ منظم بھر کر چوڑیاں پہن کر عورتوں کی طرح ناچ کر تو جلد تمہارا باپ سڑک پر ناچے گا تاکہ سر چھپانے کو کچھ پیسے مل سکے۔ انوارا کی وہی انگلی تھامتے افسوس سے کہا۔ میں تمہارا منہ توڑ کتے کے بھونکنے پر وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ریلیکس بوبی، میڈم ڈر جائیں گی۔ ہنستے ہوئے کتے کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا، وہ فوراً یامان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ایک اور رول بھی ہے، جو جس قابل ہو اس کے ساتھ ویسے ہو جاؤ جیسے کو تیسا۔ انوارا کا ہاتھ جھٹکتے وہ کچھ لمحے اسے لاجواب کر گیا۔ انوارا نے بھی تو یہی کیا تھا مسٹر یامان، یہ دشمنی بزنس کی حد تک رہے تو اچھی ہے، اسے پرسنل دشمنی مت بنائیں۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہی تھی کہ ایک بار اس شخص سے الجھنے کا انجام دیکھ چکی تھی۔ میں نے پرسنلی اٹیک کیا بھی نہیں، ہاں لیکن اگر رشتہ داری ہو جائے تو پرسنلی خیال ضرور کروں گا اپنے سسر کا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو چھونا چاہا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ انوارا نے ایک نظر ان کتوں کو دیکھا جو اسے ایسی ندیدی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آیا وہ تندوری مرغ ہو۔ ہر انسان کا اپنا معیار ہوتا ہے یامان عنید، اور میرا معیار آپ ہرگز نہیں ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سامنے کھڑے شخص کے جنگلی کتے اس کے ایک اشارے پر اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ لیکن وہ انوارا ہاشم تھی، اپنے باپ کے علاوہ کسی کی نہ سننے والی، لیکن کہیں نہ کہیں اندر دل خوف زدہ بھی ہو رہا تھا، ان جنگلی کتوں سے نہیں بلکہ سامنے کھڑے شخص کی سرد مسکراتی نظروں سے۔ وہ نظریں پڑھنے میں ہمیشہ ناکام رہی تھی، پر ابھی اس شخص کی نظروں میں کچھ خوفناک ضرور تھا۔ یامان عنید کا معیار جانتی ہو؟ اس کے سنجیدہ تاثرات کو اس کی سحر انگیز مسکراہٹ نے چھیڑا تھا۔ انوارا بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہو کر اس کے شکاری جنگلی کتوں کو دیکھنے لگی جو ریال ٹپکاتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جاننے کا شوق نہیں، وہ یامان عنید کی انا پر ایک اور کاری وار کر بیٹھی تھی۔ میں نے آج تک کسی کی مرضی اور شوق کا احترام نہیں کیا، تو تمہیں یہ الہام کیسے ہوا کہ تمہارے شوق کا احترام کروں گا؟ اگر نہیں جانتی تو تمہیں جاننا پڑے گا۔ وہ لمحے میں اس کا بازو جکڑتے اس کا سانس روک گیا، لاکھ برداشت کے باوجود۔ انوارا کی آنکھیں آنسو روکتے سرخ ہونے لگی۔ تم نے کہا میں تمہارے معیار کا نہیں، تمہارا معیار بہت اونچا ہے نا؟ تو بہت اچھا ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا۔ تم جانتی ہو لوگ اپنے معیار کی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، پر یامان عنید کا لیول کچھ الگ ہے۔ وہ مسکرایا، شاطرانہ مسکراہٹ۔ یامان عنید کا معیار ہے کہ وہ اپنے لیول سے اوپر کی چیز حاصل کرتا ہے، جیسے اب کرے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، جیسے انوارا اسفند یار کو حاصل کرے گا۔ پیچھے ہوتے اپنی ایک آنکھ دبائی اور اس کے غصے سے سرخ ہوتی رنگت کو نظر انداز کرتے پیچھے دھکا دیا۔ ایک بات اور رہ گئی،
چیز حاصل کرنے کے بعد اس چیز کا معیار وہ نہیں رہتا، یعنی ایک ٹشو کی ویلیو صرف استعمال ہونے سے پہلے تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کچرے کے ڈبے کی نظر ہو جاتا ہے۔ کاٹ دار لہجے میں کہتا وہ ایک سیٹی مارتے آگے بڑھ گیا۔ اس کی سیٹی کی آواز پر اس کے کتے دم ہلاتے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ انوارہ اس کی پشت کو گھورتی رہی پر وہ پیچھے نہ مڑا۔ تم کبھی مجھے حاصل نہیں کر سکو گے یامان، کبھی نہیں، پیر پٹکتی وہ خود بھی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنے پہر روتے ہوئے اس کی آنکھ لگی کہ ہوش تب آیا جب انوارہ نے اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ انوارہ آپی! وہ اٹھتے ساتھ انوارہ کے گلے لگ گئی۔ انوارہ آہستگی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے بابا میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ پیچھے ہوتے تکلیف سے پوچھا۔ کیا تم جانتی ہو بابا کس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ کیا گزر رہی ہے ان پر؟ انوارہ کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ وہ میری شادی مراد عالم سے کر کے میری زندگی چھین رہے ہیں۔ اذیت سے دو چار لہجے میں کہا۔ اگر میں کہوں تمہارا انکار بابا کو مار دے گا تو؟ انوارہ کی بات پر وہ حیرت سے انوارہ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ حالات جیسے ہیں ایسے میں اگر بابا تمہاری شادی کر کے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ انوارہ کے سمجھانے پر وہ انوارہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ انوارہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پھر پہلے تو بابا کو آپ کی شادی کرنی چاہیے۔ اس کا جواب انوارہ کو سر تا پیر سلگا گیا۔ افسوس ہے تمہارے جواب اور تمہاری خود غرضی پر مجھے ضلع۔ تم واقعی خود پسند لڑکی ہو، غصے سے کہتے وہ اٹھنے لگی تھی۔ آپ دے سکتی ہیں قربانی بابا کے لیے؟ ایسی قربانی جس میں ساری زندگی کی خوشیاں داؤں پر لگ جائیں۔ ضلع کا سوال اس کے قدم ساکت کر گیا۔ ہاں قربانی ضلع کی نہیں اس کی ضروری تھی۔ نکاح ہے تمہارا آج 3 بجے، خود کو مینٹلی طور پر ریڈی رکھنا، کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ ضلع بے یقینی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، اسے بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ نکاح تو جمعے کا تھا، پھر آج کیسے؟ وہ تیزی سے اٹھتے کمرے سے باہر بھاگی۔ اپنی حالت سے بے خبر مراد کا پھاڑا گیا بازو اب تک پھٹا ہوا تھا، بکھرا سراپا لیے وہ تیزی سے اپنے بابا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا دل دھک سے رہ گیا کہ دروازے پر ہی مراد عالم کھڑا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ ضلع کو دیکھتے ٹھہر گیا۔ ضلع اسے دیکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مراد عالم کے جبڑے اس کا حلیہ دیکھ لب اونچ گئے۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر کمرے کو دیکھا۔ ہاشم کی توجہ دروازے کی جانب نہیں تھی۔ باہر نکلتے مراد نے دروازہ بند کر دیا۔ ضلع جو اس کے جانے کے انتظار میں کھڑی تھی، اسے خود کی جانب بڑھتا دیکھ قدم پیچھے لیے میرے راستے سے ہٹے۔ وہ مراد عالم کے برابر سے گزرنے لگی جب اچانک اس کی کلائی تھامتے مراد عالم نے اپنے ساتھ کھینچا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ساری زندگی کی غلامی نہیں کر سکتی ہیں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے مراد عالم کے چہرے کی سختی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ضلع کے کمرے کا دروازہ کھول ایک جھٹکے سے اسے اندر چھوڑ اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گی تو آپ غلط ہیں۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے مراد عالم۔ جو دل میں تھوڑی بہت عزت تھی وہ آپ اپنی نیت کی وجہ سے خراب کر چکے ہیں۔ ضلع سامنے آتے نڈر انداز میں مراد عالم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح مراد عالم کے لیے خوف نہیں تھا بلکہ بغاوت تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو ضلع، ورنہ انگلی اٹھا کر دمکانا چاہا تھا لیکن ضلع نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ کیا مراد عالم، ورنہ کیا ماریں گے؟ جس طرح کل مارا تھا؟
وہ سراپا سوال بنی مراد عالم کے سامنے ڈٹ گئی۔ وہ غلطی سے ہوا تھا ضلع، جس میں زیادہ قصور تمہاری زبان۔ وہ واقعی شرمندہ تھا کل سے۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ضلع پر ہاتھ کیسے اٹھا لیا۔ ہر جگہ غلطی میری ہی ہوتی ہے مراد عالم، میں نے تو یہاں پیدا ہو کر ہی غلطی کر دی۔ لیکن اب مزید غلطی کی گنجائش میری زندگی میں نہیں نکلتی۔ کوئی بھی سہی باہر کا چوڑا چمار قبول، لیکن آپ نہیں۔ اس کے حقارت بھرے الفاظ، حقیر لہجہ مراد عالم کو دل کو بری طرح روند گیا تھا۔ اتنی نفرت کیوں ضلع؟ ایسا کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ سخت ضرور رہا تھا پر ضلع کی نادانیوں پر، لیکن اسے کہیں یاد نہیں تھا کہ اس نے ضلع کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہو۔ جس طرح محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اکثر اسی طرح نفرت کی بھی وجہ نہیں ہوتی مراد عالم۔ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، نفرت کرتی ہوں۔ سن لیا نا آپ نے؟ اب اگر اتنی سی بھی غیرت ہے تو نکال پھینکے اپنے دل سے میری محبت۔ اس کا انداز جنونی تھا، دیوانگی کی حد تک۔ مراد عالم کو اس میں ہاشم کا عکس نظر آنے لگا، وہی جنون جس نے اس کی زندگی تنہا و بالا کر دی تھی، برباد کر ڈالا تھا۔ اس کی ہستی کو، اس کے وجود کو آج ضلع کا بھی وہی روپ لگ رہا تھا۔ چہرے پر کہیں وہ معصومیت نہیں تھی جس کی وجہ سے مراد عالم اپنے انتقامی ارادوں سے پیچھے ہٹا تھا۔ یہ اس کی محبت تو نہ تھی، البتہ ہاشم کی بیٹی ضرور تھی۔ ضلع کے کہے گئے جملوں پر آنکھیں ویران ہوتی بالکل سپاٹ ہو گئی، جبکہ ضلع کو اندر سے اطمینان ہونے لگا تھا کہ اس کے اتنے زہر خواندہ لہجے اور الفاظ پر اب مراد عالم اپنی راہ تبدیل کر لے گا۔ وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی جب مراد عالم آگے بڑھا۔ مبارک ہو تمہیں، اپنی محبت سے آزادی دی۔ اس کی بات سنتے ضلع کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جگنوں کی مان جگمگاتی آنکھوں سے مراد عالم کو دیکھتی یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے مراد عالم کی اگلی بات اسے گہری کھائی میں دھکیل گئی۔ آج سے تم صرف مراد عالم کا انتقام دیکھو گی، اور انتقام کی پہلی سیڑھی تم سے شادی ہے، پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بائی بک اینڈ بائی کڑک۔ ایک آنکھ دباتا وہ ضلع کو صدمے کی کیفیت میں چھوڑ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تیار ہو جانا، خیر نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، وہ بول کر کمرے سے نکلنے لگا تھا کہ ضلع کے جملے پر غصے سے پلٹا۔ میں بھاگ جاؤں گی مراد عالم، لیکن آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ وہ بوک کی شیرنی بنی گرائی تھی۔ بیوقوف ہو تم، معلوم ہے مجھے، پر اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی غلطی مت کرنا ضلع۔ ٹرسٹ می، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا اور بلند آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی کانچ کی کھڑکی پر نظریں ساکت کیے وہ بالکل خاموش تھی۔ دل اور دماغ سن تھے۔ اس نے بہت روکنا چاہا تھا، ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ نکاح نہ ہو، وہ آزاد ہو جائے، لیکن کچھ دیر پہلے اس نے مراد عالم کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا کہ بے بسی کسے کہتے ہیں۔ اپنے ہی منہ سے اس نے 3 مرتبہ نکاح کے لیے قبول ہے کہا، اور پھر ہو گئی وہ مراد عالم کی غلام ساری زندگی کے لیے۔ آنسو قطرہ قطرہ گرتے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے جب کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا، اور جتنی آہستگی سے کھلا تھا ویسے ہی بند ہوا۔ ضلع کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی رات جیسی یا اس سے بھی ابتر حالت میں بیٹھی تھی، آنکھیں بہت زیادہ رونے کے باعث سوج چکی تھی۔ مراد عالم سرشاری سے چلتا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے یوں لیٹ گیا کہ پاؤں فرش پر اور آدھا جسم بیڈ پر تھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں ضلع کے چہرے پر جمی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا دل و دماغ اس رشتے کو قبول کر لے گا ضلع، تم ابھی وقتی۔ جانتے ہیں مراد عالم، بے بسی کسے کہتے ہیں؟
کبھی بے بس انسان دیکھا ہے؟ نظریں اب بھی شیشے پر تھی۔ اس نے مراد عالم کی بات اچکتے اس سے سوال کیا۔ مراد لب پونچھ گیا، میں ہوں بے بس، اور بے بسی کی اس انتہا پر ہوں کہ مراد عالم کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پل بھر کو رک گئی۔